सामीन कराम, आप सुन रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान के वक्त जन्म लेने वाली हजारों लाखों कहानियों में से एक दिलचस्प आप बीती, जिसे एक नामालूम खातून ने बयान किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पिछले साल इन्हीं दिनों मेरे घर में सफेदी हो रही थी। घर बड़ा और सफेदी करने वाला अकेला था। काम खत्म होने में नहीं आ रहा था। मैंने एक रोज सफेदी करने वाले को देखा। वो सिर्फ अकेला ही नहीं था, बल्कि उसका बायां बाजू भी पूरी तरह काम नहीं करता था। बाएं हाथ की गिरफ्त उंगलियां बेकार होने की वजह से ना होने के बराबर थी, और वो बूढ़ा भी था। सिर्फ एक मजदूर उसकी मदद करता था। उसने जब से मेरे घर में सफेदी शुरू की थी, मैं उसे पहली बार देख रही थी। मैं उसे बड़े घर वालियों की तरह गुस्से से कहना चाहती थी कि वो काम जल्दी खत्म करे, वरना एक दो और सफेदी करने वाले ले आएंगे। मगर उसने जब मेरी तरफ देखा तो मैं उसे कुछ भी ना कह सकी। वो माजूर था, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता था। मेरे जहन में ये सवाल तड़प उठा, हमने ऐसा पाकिस्तान क्यों बनाया था जिसमें एक माजूर बूढ़ा सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऐसी मुशक्कत कर रहा है जो उससे हो नहीं सकती। मैंने उसे कुछ भी ना कहा, अपने कमरे में आ गई, और मेरी यादें मुझे 30 साल पीछे ले गईं। मैं अपने बच्चों को फख्र से बताया करती हूँ कि पाकिस्तान बनाने वालों की फहरिस्त में मेरा भी नाम आता है। उन दिनों जब पिछले साल हमारे घर की सफेदी हो रही थी, तो मैंने सफेदी करने वाले को देखकर अपने बच्चों को जंगे आज़ादी की कहानी तफसील से सुनाई। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं ये कहानी लिखकर किसी रिसाले को दूं। मैं इस ख्याल से चुप रही कि ऐसी कहानी कौन सा रिसाला शाया करेगा जिसमें इश्क व मोहब्बत की चाशनी नहीं, तफरीह का चस्का नहीं, और जो जरा सी लज्जत मुहैया नहीं करती। आखिर नजर हिकायत पर पड़ी, और ये रुदात कलम बंद करके इस तवक्को पर सुपुर्दे खुदा कर दी कि ये मुझे नाकाबिले इशाअत के लेबल के साथ वापस मिल जाएगी। मैं इसकी इशाअत की तवक्को रख भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी कहानियों वाली वलवला अंगेजी और फिक्र अंगेजी नहीं, और इसमें काबिल एहतराम अहमद यार खान साहब की जुर्म व सजा की कहानियों जैसा सस्पेंस नहीं। मेरी तहरीर भी उन जैसी नहीं। मेरी रुदाद में कोई नयापन भी नहीं। मेरी जवानी के दौर के बहन भाइयों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, ये कहानी कतन अछूती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से वाकयात हुए थे जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। अलबत्ता आज की नई पौध के लिए कुछ बातें नाकाबिले यकीन होंगी। हिकायत में अक्सर तुलबा और तालिबात और नौजवानों के उन जलूसों का जिक्र आता है जो उन्होंने जंग आज़ादी के सिलसिले में सन 1946-47 में निकाले थे। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अंग्रेज की पुलिस उन पर किस कदर और किस किस्म का तशद्दुद करती थी। जलूसों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के हमले तो सड़कों पर होते थे। एक हमला और भी था जो रातों को होता था। किसी भी मुसलमान घराने के दरवाजे पर दस्तक होती, दरवाजा खुलता तो बाहर पुलिस खड़ी होती। घर के नौजवान लड़के को पकड़ कर ले जाती। ऐसे लड़के पर जलूसों की क़यादत का इल्जाम होता था। उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता था। थानों की हवालातों में उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी। लालच भी दिए जाते थे। फिर अंग्रेज बादशाह को रहम आ जाए तो रिहाई का हुक्म दे देता था या जेल खाने में बंद कर देता था। बर्बरियत के इस अमल में कई एक तुलबा हमेशा के लिए लापता हो गए थे। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि जब लड़कियों ने सेक्रेटेरिएट में अंग्रेज गवर्नर के दफ्तर पर बरतानिया के झंडे की जगह मुस्लिम लीग का झंडा चढ़ा दिया था। यहाँ मैं एक गलत फहमी रफा करना चाहती हूँ। ये झंडा पाकिस्तान का या मुस्लिम लीग का बाकायदा परचम नहीं था। जो लड़की लड़कों की मदद से ऊपर चढ़ी थी, उसने अपना सब्ज दुपट्टा सर से उतार कर रस्सी से उस पोल के साथ बांध दिया था जहां यूनियन जैक यानी बरतानिया का झंडा चढ़ाया जाता था। मैं उस जलूस और मुजाहिरे में शामिल थी। उस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, क्योंकि लड़के उसे किसी दूसरे रास्ते से अपनी हिफाजत में बाहर ले गए थे। पीछे हम पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें लड़कियां जख्मी हो गई थी। उन दिनों हर मुसलमान लड़की गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा सर पर रखती थी। अगर पाकिस्तान के थानों में उस दौर के रिकॉर्ड तलब नहीं कर दिए गए, तो उनमें आपको बहुत से लड़कों और लड़कियों के नाम मुश्तबा और खतरनाक के जुमरे में लिखे हुए नजर आएंगे। जहाद आज़ादी की यह दास्तान बहुत ही तवील है। मैं आपको इसका एक और पहलू दिखाना चाहती हूँ।
جو اختصار سے بیان کرتے ہوئے یوں ہے کہ پنجاب میں انگریزوں کی حامی اور پروردہ سیاسی جماعت یونیسنٹ پارٹی تھی، جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہیں انگریز کی حکومت نے وفاداری کے صلے میں مربے اور جاگیرداریں عطا کی تھیں۔ ان میں بعض جاگیریں سن 1857 میں اپنی قوم سے غداری اور مجاہدین کے خلاف مخبری کے صلے میں دی گئی تھیں۔ جہلم، راولپنڈی اور کیمل پور جیسے فوجی ضلعوں کے بیشتر لوگ فوجی پینشن لیتے تھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں نہری علاقوں میں مربے دیے گئے تھے۔ یہ لوگ انگریز کے خلاف آواز نکالنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو اس قسم کی دھمکیاں دیں کہ وہ ان علاقوں میں پراپوگینڈے کے لیے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اپنی جاگیرداروں کے مزاروں کو اور اپنی عملداری میں رہنے والے کسانوں کو بھی انہوں نے دھمکیوں سے مروب کر دیا تھا۔ ہم نے ہاتھ میں قرآن رکھ کر پاکستان کی آزاد سرزمین کے نام پر ووٹ مانگے۔ قرآن اور لا الہ الا اللہ کے تقدس نے یونیسنٹ پارٹی کی دھمکیوں اور روب کو سرد کر دیا، اور پوری قوم ایک محاذ پر برسر پیکار ہو گئی۔ اس کے باوجود جاگیرداروں کی خاصی تعداد مسلمان ہوتے ہوئے بھی قوم کے خلاف رہی۔ ان کی جاگیروں میں مزاروں اور کسانوں نے شہریوں کی نسبت زیادہ قربانیاں دیں۔ وہ زمینوں سے محروم ہوئے، اپنے ہاتھوں بیجی ہوئی فصلوں سے محروم ہوئے، ان کے پانی بند کر کے ان کی کھیتیاں ویران کر دی گئیں، اور ان کے گھروں میں غنڈوں کے حملے اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوئیں، مگر انہوں نے قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک پہلو اور بھی تھا جس کا تعلق چار دیواری کی دنیا کے ساتھ تھا۔ بعض برادریوں میں کیفیت یہ تھی کہ کسی عورت کے سسرال یونیسنٹ پارٹی کے تھے اور میکے مسلم لیگی۔ عورت کو خاوند اور اس کے باپ نے حکم دیا کہ وہ الیکشن میں یونیسنٹ امیدوار کو ووٹ دے گی۔ یہی حکم لڑکی کے والدین کو اس دھمکی کے ساتھ دیا گیا، ورنہ ہم لڑکی کو طلاق دے دیں گے۔ یہ محض دھمکیاں نہیں تھیں، کئی سہاگنوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ بعض بیویوں نے یہاں تک اعلان کر کے کہ میرا خاوند مجھ پر حرام ہے کیونکہ وہ قرآن کے بجائے انگریز کا وفادار ہے، اپنے میکے جا بیٹھیں۔ بعض مسلم لیگی خاوندوں نے یونیسنٹ یا کانگریسی سسرال سے قطع تعلق کرنے کے لیے بیویوں کو طلاقیں دے دیں، اور ایسے حادثے بھی ہوئے کہ میاں بیوی جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، دونوں پاکستان کے حامی تھے، مگر ان کے بزرگوں نے انہیں اجاڑ دیا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے شاید جنگ آزادی کا یہ پہلو حیران کن اور ناقابل یقین دکھائی دے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیہاتی علاقوں، چکوں اور قصبوں میں آج بھی ایسی بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں جنہیں سن 1946 میں طلاقیں ملیں یا انہوں نے طلاقیں لے لی تھیں۔ میں ان دنوں کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میرے گھرانے کا تعلق اس برادری سے تھا جس میں زمینداری اور جاگیرداری تھی۔ ان میں سے تین چار گھرانے ہمارے گہرے رشتے دار تھے۔ یہ لوگ شہروں میں بھی رہتے تھے اور ان دیہات میں بھی جہاں ان کے مربے اور جاگیریں تھیں۔ ان کے ہاں تعلیم واجبی سی تھی۔ وہ لوگ سوشل حیثیت کا معیار کچھ اور سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں انگریز ڈپٹی کمشنر کا جانا بہت بڑی سوشل حیثیت کا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ ہماری بھی تھوڑی سی اراضی تھی جو ابا جان نے بٹائی پر دے رکھی تھی، اور ہم خود شہر میں رہتے تھے جہاں آج بھی ہمارے تین مکان ہیں۔ وہ کرائے پر دے رکھے ہیں اور ایک میں میرے دو بھائی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابا جان نے تعلیم حاصل کی اور ملازم ہو گئے تھے۔ ان کے خیالات برادری سے الگ تھلگ تھے، مگر برادری کی زنجیروں سے آزاد ہونا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہمیں برادری کی نیکی بدی اور دکھ سکھ میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ برادری ہماری اونچ نیچ میں ہمارا ساتھ دیتی تھی، لیکن یہ کوئی خوبی نہیں تھی کیونکہ بیشتر رسومات فرسودہ، بے معنی اور تکلیف دہ تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے دادا فوت ہوئے تو ان کی تدفین کے بعد ہمارے ہاں 7 بکرے ذبح ہوئے۔ زردہ پکا اور دعوت کی فضا ولیمے جیسی تھی۔ ابا جان کی روشن خیالی انہیں ان پابندیوں سے آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ جب جنگ آزادی کا عروج شروع ہوا تو میں کالج میں تھی۔ میرے بھائیوں کی دلچسپیاں تعلیم سے ختم ہو کر اس جہاد پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح وہ بھی بہت کام کرتے تھے۔ ابا جان کی انہیں پوری حمایت اور حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ہندو اور سکھ لڑکیاں بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو بھی انگریزوں سے آزادی چاہتا تھا، لیکن صرف آزادی مسلمان چاہتے تھے۔ ہندو کے دو مقاصد تھے، ایک انگریز سے آزادی، دوسرا مسلمانوں پر حکومت۔ ہندو ایسی آزادی چاہتے تھے جس میں مسلمان ان کے غلام ہو جائیں۔
کالج میں ہندو اور سکھ لڑکیاں ہمیں پیار اور محبت سے کانگریس میں شامل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور وہ وقت آ گیا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دے دیا۔ یہ اگست 1946 کا واقعہ ہے۔ سارے ملک میں مسلمانوں نے جلوس اور مظاہرے شروع کر دیے۔ ان میں ریلوے اسٹیشنوں پر قبضہ کر کے ریل گاڑیوں کو روکنے کے علاوہ پولیس اسٹیشنوں، کچہریوں، سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر قبضہ کر کے انگریز کی مشینری کو روک دینا شامل تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انگریز نے اس کے جواب میں کس قدر تشدد کیا ہوگا۔ جیل خانے بھر گئے تھے اور مسلم لیگ کے سرکردہ کارکنوں کو پولیس ڈھونڈتی پھرتی تھی، پکڑ کر تھانے لے جاتی، بے دردی سے زد و کوب کرتی اور پھر جیل میں بند کر دیتی، یا ایک بار پھر پکڑ لینے کے لیے رہا کر دیتی۔ یہ جہاد آزادی کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئیں۔ پنجاب اور سرحد کے بڑے بڑے شہروں میں لڑکیوں کے بھی جلوس نکلنے لگے۔ پنجاب میں یہ سلسلہ زیادہ شدید تھا کیونکہ یہاں یونیسنٹ وزارت تھی، جس کا لیڈر خضر حیات ٹوانا تھا۔ ہمیں حکم ملا تھا کہ اس کی وزارت کی نافرمانی کرنی ہے۔ اس سے پنجاب کے مسلمانوں پر ایک تو انگریزی حکومت کا تشدد تھا، دوسرا ٹوانا وزارت کا۔ لڑکیوں کو بھی پولیس نہیں بخشتی تھی۔ لاٹھیوں اور آنسو گیسوں سے اکثر لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی اور سڑکوں پر پڑی رہتی تھیں۔ انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر پولیس کے ٹرکوں میں ڈالا جاتا۔ اگلے جلوس میں لڑکیوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوتی۔ یہ تفصیلات ایسی ہیں جو آج کی نئی پود کو ذہن نشین کروانا بہت ضروری ہے، لیکن میں کچھ اور سنانا چاہتی ہوں۔ والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے پریشان تو رہتے تھے، لیکن وہ انہیں روکتے نہیں تھے، بلکہ حوصلہ افزائی اور فخر کرتے تھے۔ میری امی کے خیالات کچھ اور تھے۔ ابا جان نے مجھے اس محاذ میں شامل ہونے کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس کی ذات باری نے جہاں مجھے شکل و صورت کی دلکشی اور جسمانی پھرتی عطا کی ہے، وہاں عقل سلیم سے بھی نوازا ہے۔ میں نے اپنی سرگرمیاں جلوس میں صرف شرکت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قیادت بھی سنبھال لی۔ محلوں میں جا کر لڑکیوں کو جمع کرنا، جلوس سے پہلے ان کے دوپٹے بھگونے کا انتظام کرنا تاکہ آنسو گیس جلد اور آنکھوں پر اثر نہ کرے۔ جلوس کے دوران اور پولیس کے تشدد میں لڑکیوں کو منظم رکھنا اور مسلم لیگ کے مرکزی دفتر سے پروگرام اور احکام لینا، اور ایسے کئی ایک کام تھے جو مجھے اور چند دوسری لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ مل کر کرنے پڑتے تھے۔ اکثر اوقات رات دیر تک کام کرنا پڑتا تھا۔ لڑکے ہمیں گھروں تک چھوڑ جاتے تھے۔ وہ لڑکے آج کل کے لڑکوں کی طرح ہی تھے، لیکن ان میں آج کے لڑکوں اور لڑکیوں والی بےہودہ عادتیں نہیں تھیں۔ اکیلے اکیلے لڑکے رات کے وقت اکیلی اکیلی لڑکی کو تاریک راستوں سے گھروں تک لے جاتے تھے۔ کبھی کسی لڑکی نے کوئی شکایت نہیں کی تھی اور کسی لڑکی کے گھر والوں نے کبھی شک بھی نہیں کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی لڑکی اور لڑکے میں چاہت یا محبت پیدا ہو جائے، لیکن کبھی کوئی فلمی ڈرامہ نہیں کھیلا گیا۔ مجھے ایک لڑکا اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام حمید تھا، بہت کام کرتا تھا۔ اس کے متعلق پتا چلا کہ کبھی کبھی رات کو بھی لیگ کے دفتر میں رہتا اور کام میں لگا رہتا ہے۔ طبیعت کا سادہ اور مالی لحاظ سے غریب تھا۔ اس نے یہ ڈیوٹی مستقل طور پر اپنے ذمہ لے لی کہ مجھے دیر ہو جاتی تو میرے گھر تک میرے ساتھ جاتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ تانگے پر چلتے ہیں تو وہ پیدل چلنے کو کہتا۔ ایک روز میں نے اصرار کیا تو اس نے کہا، میرے پاس تانگے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جس لڑکی کی حفاظت کے لیے میں جاؤں اس کی جیب سے پیسے خرچ کرواؤں۔ اگر آپ پیدل نہیں چل سکتی تو میں کسی اور لڑکے کو بھیج دیا کروں گا۔ اس کا انداز ایسا ٹھہرا ٹھہرا، متین اور دو ٹوک تھا کہ میں نے پیدل چلنا اور اسی کو ساتھ رکھنا پسند کیا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے اس لیے جھیپ جاتا تھا کہ مجھے امیر ماں باپ کی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس کا لباس، پاجامہ اور معمولی سے کپڑے کی قمیض اور پاؤں میں سستے چپل ہوتے تھے۔ اس نے ایف اے پاس کر لیا تھا، اب بی اے کی پرائیویٹ تیاری کر رہا تھا، لیکن جنگ آزادی میں ایسا مگن ہوا کہ تعلیم رک گئی تھی۔ کالجوں کے مسلمان طلباء نے کالجوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات میں نے اسے گھر پہنچ کر روک لیا۔ ابا جان سے تعارف کروایا، اسے بیٹھنے کو کہا، وہ نہیں بیٹھا۔ اسے کھانے کے لیے رکنے کو کہا، وہ نہیں رکا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس روز ہم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ایک جلوس میں مصروف رہے تھے۔ اس روز بڑا شدید لاٹھی چارج ہوا تھا۔ حمید کہیں گر پڑا تھا، اس کے پاجامے پر مٹی کی رگڑ تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ نوجوان ہارا تو نہیں، لیکن تھکا ہوا اتنا اور بھوکا اتنا ہے
کہ पैदल घर तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके बावजूद वो मेरे घर नहीं रुका। दूसरे दिन उसे लीग के दफ्तर में देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, हमीद, तुम्हारे असूल इतने मजबूत पत्थर के बने हुए हैं कि टूट नहीं सकते। तुम मेरे अब्बा जान के कहने पर भी खाने के लिए ना रुके। तुम जानते हो कि मैं इत्मीनान से खाना नहीं खा सकी। मुझे मालूम था तुमने खाना नहीं खाया। उसकी मुस्कुराहट मुझे आज तक याद है। वो एक उदास मुस्कुराहट थी। उसने कहा, आप ठीक कहती हैं, मेरे असूल पत्थर के बने हुए हैं। मैं खुद भी पत्थर बन जाने की कोशिश में हूँ। आप मुझ पर यह करम करें कि मुझे मेरी ज़ात और मेरी हैसियत से बाहर ना घसीटें। मैंने आपके साथ जाने से पहले खाना खा लिया था। मैं घर से प्याज का एक गंडा ले आता हूँ। दोपहर और शाम के दरमियान किसी नानबाई से एक आने की 2 रोटियां लेता हूँ और प्याज से खा लेता हूँ। ये मेरा दोनों वक्त का खाना होता है। वो हंस पड़ा और कहने लगा, जिस रोज पाकिस्तान वजूद में आएगा, मैं आपसे कहूंगा कि आज मैं आपके घर का खाना खाऊंगा। मुझे मुर्गी खिलाएं। उसने अजीब से लहजे में कहा, मैंने मुर्गी कभी नहीं खाई, कभी अंडा भी नहीं खाया। वो तो हंस पड़ा मगर मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसे और कुछ नहीं कहा। मैं जान गई कि लड़का सख्त जान है और असूलों का भी सख्त है। पाकिस्तान के नाम पर फिदा हो जाता था। घोड़ों की तरह भाग दौड़ करता और थकता नहीं था। और वो जो खाता था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक रोज मैंने स्टूडेंट फेडरेशन के एक ओहदेदार से कहा कि हमीद को खाना तो खिला दिया करें। उसने कहा कि हमीद का शुमार तहरीक के चंद एक गैर मामूली तौर पर मुखलिस, ज़हीन और हर तरह की कुर्बानी देने वालों में होता है। सबके खाने का इंतजाम कभी दफ्तर की तरफ से होता है और कभी अमीर माँ बाप के लड़के अपनी जेबों से इंतजाम कर देते हैं। लेकिन हमीद कहता है कि पाकिस्तान बनने तक 2 रोटियों और प्याज के सिवा कुछ नहीं खाऊंगा। उस ओहदेदार ने बताया कि ये बड़ा गरीब लड़का है, लेकिन गुर्बत के मुतल्लिक उसके नजरियात बावकार हैं। इस दौरान मेरे नीलाम की बोलियां शुरू हो गईं। मेरी बरादरी की औरतें आने लगीं। एक रोज 3 औरतें आईं। वो मुझे घूर घूर कर देखती थीं। मैं उनकी नजरें समझती थी। अब्बा जान ने भी मेरी शादी के मुतल्लिक ये फैसला नहीं किया था कि जल्दी कर दी जाएगी। माओं को बेटियों का गम जरूरत से ज्यादा ही लगा रहता है। यही हाल मेरी माँ का था। औरतें मुझे देखने आईं तो वो फूली नहीं समाती थीं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी। अम्मी ने मुझे उनके मुरब्बों की पैमाइश, नौकरों चाकरों की तादाद, मकान की वसअत और खूबसूरती और इर्द गिर्द के देहात पर उनकी हुक्मरानी और अंग्रेज अफसरों में मकबूलियत की तफसीलात झूम झूम कर सुनाई। उस दौर में लड़कियां भाइयों और बापों के साथ अपनी शादी के मुतल्लिक बात करने की जुर्रत नहीं करती थीं। मैं भाइयों की हिमायत शर्म के मारे हासिल ना कर सकी। आज के दौर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि इतनी खुली फिरने वाली लड़की में शर्म भी थी? जी हाँ, हमारे दौर का खुला फिरना आज के दौर की आज़ादी से बहुत मुख्तलिफ था। हमारे सामने बहुत ही बुलंद और कुरान जितना मुकद्दस मकसद था, जो कौम के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। मुझे उन लोगों पर गुस्सा आया कि कौम अंग्रेज जैसे जाबिर और जालिम बादशाह और हिंदू जैसे अय्यार दुश्मन के खिलाफ जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रही है, और इन लोगों को शादी की सूझी है। उन औरतों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया। वो 3 दिन हमारे घर में रहीं। 2 दिन तो अम्मी ने मुझे बाहर ना निकलने दिया। तीसरे दिन मैंने अम्मी से कहा कि इलेक्शन खत्म होने से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। मुसलमानों के लिए सन 1946 के इंतखाबात बहुत अहम थे। हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान के इशू पर खड़े हुए थे। अगर हम इलेक्शन हार जाते तो पाकिस्तान की पैदाइश गैर यकीनी हो जाती। अम्मी ने मुझे खानदान की इज्जत के नाम पर शादी के लिए कायल करना शुरू कर दिया। मैंने अम्मी को धोखा दिया कि मुझे बाहर जाने दें, मैं राजी हो जाऊंगी। मैंने बुर्का ऊपर डाला, औरतों को यह बताकर बाहर निकल गई कि कॉलेज जा रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी। शादी के लिए मैं तैयार नहीं थी। उस दौर का नारा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, मेरे आसाब पर सवार हो गया था। हर मुसलमान की यही कैफियत थी। उस रोज लीग का कोई हंगामा खेज प्रोग्राम नहीं था। कारकुन आए हुए थे। अगले जुलूस और मुजाहिरे के लिए लोगों को इत्तलात देनी थी। मैंने तय कर लिया था कि काम हो ना हो, आज रात देर से घर जाऊंगी ताकि मेरे रिश्ते के लिए जो औरतें आई हैं वो मुझे आवारा समझकर नामंजूर कर दें और चली जाएं। जंग आज़ादी तो मेरी एक मजबूरी थी। दूसरा मसला ये था कि मैं जागीरदारों के घर नहीं जाना चाहती थी। उस वक्त तक मेरी हमीद के साथ इतनी बेतकल्लुफी हो चुकी थी कि उसके साथ मैं दिल की बात कर सकती थी।
दफ्तर से फारिग होकर मैं उसे बाहर ले गई और एक जगह जा बैठे। मैंने उसे बताया कि कोई मौजज़ा ना हो गया तो एक आध दिन में मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, फिर जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, कुछ देर देखता रहा। मैंने उसके चेहरे पर दर्द और कर्ब का नुमायां तासुर देखा। उसने सरगोशी में कहा, मुबारक हो। उसने आह भरी और बोला, आपके भाई खुश नसीब हैं। उसके इस रद्द अमल ने मुझे चौंका दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरी शादी की खबर सुनकर उसे अफसोस हुआ था। उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुझे कहता कि तुमने मेरे ख्वाब बिखेर दिए हैं। उसमें ऐसी जुर्रत आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अपनी गरीबी का एतराफ था और मुझे अमीर बाप की बेटी समझता था। उसके इरादे बड़े पुख्ता और वो असूलों का पाबंद था, मगर मोहब्बत का इजहार ना कर सकने का ये मतलब नहीं होता कि दिल में मोहब्बत का वजूद ही नहीं। आप किसी के होंठ सी सकते हैं, उसके एहसासात पर पहरे नहीं बिठा सकते। हमीद ने अपने होंठ सी लिए थे, लेकिन उसके एहसासात बागी होकर उसके चेहरे पर आ गए थे। मैंने अपने आप से कहा कि मेरा बस चले तो उन जागीरदारों को टका सा जवाब देकर इस गरीब से नौजवान के साथ शादी कर लूं। इसके पास रुपया पैसा और जमीन नहीं थी, वो जज्बात और ईमान की दौलत से माला माल था। मैंने आपको तफसील से बताया नहीं कि वो हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में कैसी दीवानगी और जनून की कैफियत में काम करता था। वो दलेर इतना था कि एक लाठी चार्ज के दौरान उसने एक कांस्टेबल से लाठी छीनकर उसी के सर पर दे मारी थी। लड़कों ने उसे इधर उधर छुपा कर भगा दिया था, वरना वो जेल खाने में होता। और यही दलेरी उसने दूसरी बार भी की और पकड़ा गया। उस पर खामोशी तारी थी। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने फिर मेरे चेहरे को टिकटिकी बांध कर देखा। अब तो उसके चेहरे पर दर्द और दुख का तासुर और ज्यादा गहरा और नुमायां हो गया था। मेरे होंठों पर ये अल्फाज आ गए थे, तुम्हें अफसोस हो रहा है हमीद, तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो। लेकिन मैंने ऐसी बात कही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने के लिए घरों से नहीं आए थे। हम पिकनिक मनाने नहीं आए थे। हम तफरीह के मूड में नहीं थे। और फिर मुझे ऐसी खुली बात कहने की हिम्मत भी नहीं थी। शर्म और हिजाब माने था, लेकिन मेरे अंदर जो एहसास बेदार हुआ उसे मैं अपने आप से छुपा न सकी। मैंने मौजू बदल दिया, लेकिन हमीद, जो हर मौजू पर निहायत मुदल्लिल और दानिशमंदाना बातें किया करता था, ना जाने ख्यालों ही ख्यालों में कहाँ जा पहुंचा। उसने उखड़े हुए लहजे में मेरे साथ बातें की। सूरज गरूब होने लगा तो मैं घर आ गई। अम्मी ने पहली खबर यह सुनाई कि उसने उन औरतों से मेरे रिश्ते का वादा भी कर लिया है। अब्बा जान ने रजामंदी का इजहार कर दिया था। मैं चुप हो रही। मुझ में इतनी शर्म और अकल थी कि मैंने अपना रद्द अमल सीने में रोक लिया। मैं जानती थी कि बरादरियों की पाबंदियां मजहब और कौम की पाबंदियों से ज्यादा सख्त होती हैं। चार दीवारी का जहन्नुम उन्हीं रसूमात और बेजा पाबंदियों से गर्म रहता और इंसानों को जलाता रहता है। बरादरियों में जकड़े हुए लोग खुदा को नाराज कर लेते हैं, उसके बंदों को नाराज नहीं कर सकते। खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। हाथ फैलाकर बख्शिश मांगोगे तो बड़े बड़े गुनाह बख्श देता है, मगर उसके बंदे अपने कदमों में सजदे करवा के भी नहीं बख्शते। मैंने अब्बा जान की जबान और इज्जत पर कुर्बान होने का अहद कर लिया और जाहिर तक ना होने दिया कि मैंने अंगारे निगल लिए हैं। अम्मी ने मुझे कहा कि मैं बाहर जाना छोड़ दूं, क्योंकि ये औरतें मेरे बाहर जाने पर खुश नहीं थीं। मैंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा, अम्मी जान, मैंने आपकी खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान की है। उसके एवज थोड़ी सी खुशी मुझे दे दें। जब तक मुमकिन हो सके मुझे बाहर जाने से ना रोकें। मेरे साथ ऐसी लड़कियां जलूसों वगैरह में होती हैं जिनकी मंगनियां हो चुकी हैं। उनमें से दो ने शादियां मुलतवी करवा ली हैं। अब्बा जान के साथ अम्मी ने बात की तो मुझे इजाजत मिल गई। भाइयों ने कोई एतराज न किया। वो तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मुजाहिद थे। उन्हें तो ये देखने की मोहलत ही नहीं मिलती थी कि घर में क्या हो रहा है। चंद दिनों के बाद बाकायदा मंगनी हो गई। मेरे होने वाले ससुर ने कहा था कि सुना है लड़की सियासत में अमली दिलचस्पी लेती है, जो काबिल एतराज है। मेरे अब्बा जान ने जवाब दिया था कि लड़की जब आपके घर चली जाएगी तो आप हर तरह की पाबंदी आयद कर दें। मेरे घर में जब तक है मैं इसे सियासत से अलग नहीं होने दूंगा। सुना है मर्दों में इस मौजू पर गर्मा गर्म बहस हुई थी। दो बुजुर्गों ने फैसला करवा दिया था। मेरी शादी तो कहीं ना कहीं होनी ही थी। मुझे एतराज का हक हासिल नहीं था। अलबत्ता यहाँ ये सोचकर मेरा दिल डूबने लगा
کہ مجھے کٹر غلام خاندان میں بھیجا جا رہا ہے، جہاں انگریز کو دیوتا اور انداتا سمجھا جاتا ہے، مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حمید کو منگنی کی خبر سنائی تو اس کا رد عمل وہی تھا جو رشتے کی خبر پر ہوا تھا۔ میرا دل بوجھل تھا، دل کی باتیں کرنے کی ضرورت نے میری زبان کھول دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس گھر میں جانا نہیں چاہتی۔ آپ احمق ہیں، اس نے کہا، شادی طے ہو گئی اور آپ ناراض ہیں۔ میں جلی بھنی ہوئی تھی، میں نے جھنجھلا کر کہا، حمید، خدا کے لیے مجھے آپ نہ کہا کرو، تم مجھ سے سال دو سال بڑے ہی ہوگے، مجھے تم کہا کرو تاکہ میں ذرا کھل کر بات کر سکوں۔ لیکن وہ مجھے آپ ہی کہتا رہا۔ میں نے کہا، تمہارے دل میں جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دو۔ تم میرے رشتے کے فیصلے پر خوش نہیں ہوئے تھے، میری منگنی پر بھی خوش نہیں ہو، تم مجھے وہ بات کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے؟ کہہ دوں؟ اس نے پوچھا۔ ہم پاکستان کے نام سے ایک آزاد اور الگ تھلگ خطہ زمین کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں جواب دیا تو اس نے کہا، ہندوستان کا ہر مسلمان یہی جواب دے گا جو آپ نے دیا ہے۔ مسلمان آزاد نہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں، ہم ایک جدا قوم ہیں۔ میں مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اس فرض کی ادائیگی میں جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ میں سرفروش ورکر ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے یہ احساس شرمسار کر دیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی ان دو بہنوں کے لیے کر رہا ہوں جو گھر میں بیٹھی کنواری بوڑھی ہو جائیں گی، کیونکہ میں ان کے لیے جہیز نہیں بنا سکوں گا۔ میں ایک بڑھئی کا بیٹا ہوں، میرا باپ اتنا کاریگر نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنا کر بہت سے پیسے کما سکے۔ کھڑکیاں دروازے بنا لیتا ہے یا چھوٹا موٹا ٹھوکا ٹھوکی کر لیتا ہے۔ میں اس کا اکیلا بیٹا ہوں۔ ایک بہن مجھ سے 2 سال بڑی ہے اور دوسری 2 سال چھوٹی۔ بڑی شادی کی عمر میں داخل ہو کر آگے نکلی جا رہی ہے اور چھوٹی تیزی سے جوان ہو رہی ہے۔ باپ نے مجھے اپنا کام سکھانا چاہا، لیکن میں نے پڑھنے کا خبط سوار کر لیا۔ سکول میں داخل ہوا، چونکہ دلچسپی تھی، اس لیے اتنی ذہانت ظاہر کی کہ ماسٹروں نے فیس آدھی معاف کر دی۔ 8ویں 9ویں جماعت میں مجھے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے باپ کے کندھے سے لڑکیوں کا بوجھ ہٹا کر اپنے کندھوں پر لینا ہے۔ میں اسی عمر میں سنجیدہ ہو گیا تھا، میں تو کھیلا کودا بھی نہیں۔ 10 جماعتیں پاس کر لیں، وظیفے کی امید تھی، صرف 12 نمبروں کے فرق سے وظیفے سے محروم رہا۔ باپ نے کہا کہ کہیں نوکری کر لو۔ میں نے کہا کہ 2 4 جماعتیں اور پڑھ لوں تو آپ مجھے زیادہ قیمت پر بیچ سکیں گے۔ باپ لڑکیوں کے غم میں گھل رہا تھا، اسے میرا ارادہ اچھا لگا۔ میں نے ایف اے بھی کر لیا، لیکن نیم فاقہ کشی کی حالت میں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لینے کا اعلان کیا تو میں اس محاذ پر آ گیا۔ مطالبہ پاکستان کو میں نے دل میں بٹھا لیا۔ اپنی غربت اور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے میں جس طرح اس تحریک میں کام کر رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہی ہیں، مگر یہ خیال کئی بار میرے دل میں آیا ہے کہ میں اس جہاد میں قرآن اور خدا کی عظمت کے لیے شریک نہیں ہوا۔ مجھے پاکستان کے متعلق یہ باتیں پسند آئی ہیں کہ یہ اللہ کی سرزمین ہوگی جہاں اسلامی قانون ہوگا، ہندوؤں سے لی ہوئی رسمیں اور بیہودہ رواج ختم ہو جائیں گے، انسان انسان پر حکمرانی نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، معاشرہ شریعت کے اصولوں کا پابند ہوگا اور اس میں جہیز پر بھی پابندی ہوگی۔ اسلامی اصولوں کے تحت جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی بارات کے انتظار میں بوڑھی نہیں ہوگی، کوئی غریب باپ اور کوئی مجھ جیسا بھائی بہنوں کے جہیز کے لیے فاقے نہیں کرے گا۔ مجھے شاید پاکستان کا یہی پہلو اچھا لگا ہے کہ میری دونوں بہنیں سونے کے زیورات اور قیمتی کپڑوں کے بہت سے جوڑوں اور ہزاروں روپیوں کے سامان کے بغیر بیائی جائیں گی، اور میرے بوڑھے باپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی، اور میری ماں کے بال اتنی تیزی سے سفید نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پاکستان کے حصول کے لیے اسی لیے دیوانہ ہوا جا رہا ہوں کہ میں سستے داموں ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا اور مجھے روزگار بھی مل جائے گا۔ میں نوکری کی کوشش کر چکا ہوں، کہیں نہیں ملی۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، جو عارضی محکمے صرف جنگ کے لیے بنائے گئے تھے وہ توڑے جا رہے ہیں، فوج سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ میٹرک کے بعد میرا ارادہ تھا کہ نوکری بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی، مگر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں مسلمان ہوں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں، وہ مسلمانوں کو نوکری نہیں دیتے، میں جہیز نہیں بنا سکتا،
اور میں اپنی بہنوں کو کسی ایسے گھر میں نہیں بھیج سکتا جہاں جہیز کا مطالبہ نہ ہو، مگر کھانے کو انہیں کچھ نہ ملے اور ساری عمر یہ تانے بھی سنتی رہیں کہ ساتھ کیا لائی ہیں۔ میں اتنی جلدی پاکستان بنانا چاہتا ہوں جتنی قائد اعظم کو بھی توقع نہیں۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا تھا، میرے سینے میں میری بہنیں آ گئی تھیں۔ اب آپ کہتی ہیں کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے لیکن آپ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ کے افسوس پر افسوس ہوا تھا۔ ایک میری بہنیں ہیں جن کی شادی معلوم نہیں ہوگی یا نہیں، ایک آپ ہیں کہ شادی ہو رہی ہے اور آپ انکار کر رہی ہیں۔ آپ کے والدین کو جہیز کا کوئی غم نہیں، برادری کی دعوت کے اخراجات کا غم نہیں، رشتے کا پیغام آیا اور منگنی ہو گئی۔ وہ بہت دیر ایسی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود غرض نہیں ہے، اس کا جہاد اپنی ذات اور اپنی بہنوں کے لیے نہیں، خدا کے لیے ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اگر پاکستان مل گیا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہاں کوئی فاقہ نہیں کرے گا اور جہیز کا بھوت قوم کے سر سے اتر جائے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور پھر ہم گھروں کو چلے گئے۔ میں رات کو اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ بہنوں کی شادی اس حد تک اس کے ذہن پر سوار تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگ آزادی بھی بہنوں کے سہاگ کے لیے لڑ رہا ہے۔ میری رائے ایسی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ جاں باز جوان تھا، انگریز اور ہندو کو اپنا اور اسلام کا دشمن سمجھتا تھا، اور اس کا کردار اسلام کی تصویر تھا۔ میری شادی کا دن مقرر ہو گیا، صرف 10 دن باقی تھے۔ جنگ آزادی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ میں جب سوچتی تھی کہ میری شادی اس وقت ہو رہی ہے جب میرے ساتھیوں پر لاٹھیاں برس رہی ہیں اور وہ گرفتار ہو رہے ہیں، تو میرے دل میں تیر اتر جاتا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں میری شادی ہو گئی۔ دلہن بننے کو جی نہیں چاہتا تھا، سہیلیوں نے بنایا سنوارا اور سجایا، اور میں نے برادری میں والدین کی عزت رکھنے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا۔ دلہا کے پاس پہنچی تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ آج سے تمہاری سیاسی سرگرمیاں ختم ہیں اور اب تم پاکستان کا نام نہیں لوگی۔ تم جب میکے جاؤ تو میں یہ نہ سنوں کہ تم مسلم لیگ یا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دفتر میں گئی ہو۔ ابھی تمہارے ہاں الیکشن ہونے والا ہے، تمہارا اور تمہاری گھر کا ایک بھی ووٹ مسلم لیگ کے باکس میں نہیں جائے گا۔ میں پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، آپ کو میرے جسم کا مالک بنایا گیا ہے، میرے ایمان کا نہیں۔ میں ایسی کوئی پابندی قبول نہیں کروں گی۔ بہت دیر اسی مسئلے پر جھک جھک ہوتی رہی۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے ایک ریٹائرڈ رسالدار کا بیٹا تھا۔ انگریزوں نے اس گھرانے کو وفاداری کا بہت انعام دیا تھا۔ میرے دلہا کی تعلیم کل 9 جماعت تھی۔ اس نے مجھے اپنی لونڈی سمجھا اور رات بھر لونڈیوں جیسا سلوک کیا۔ میری بات سمجھنا تو درکنار، اس نے اسی پر غصہ جھاڑ دیا کہ میں بات کر کے اس کی گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ وہ مجھے حکم دے رہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری جاگیر میں کسی کو جرأت نہیں کہ پاکستان کے نام پر پرچی ڈالے۔ میں آخر لڑکی تھی، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ رات گزار دی لیکن دل نفرت سے بھر گیا۔ دوسرے دن اس کے بوڑھے باپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں نے تمہارے باپ کو سمجھا دیا تھا کہ انگریز سے تم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انگریزوں نے ابھی ابھی جرمنی جیسے طاقتور ملک کو شکست دی ہے۔ مختصر یہ کہ میں پہلے پھیرے گھر آئی تو میں نے امی سے کہہ دیا کہ میرے ٹکڑے کر دو، سسرال نہیں جاؤں گی۔ ابا جان پریشان ہوئے، میں نے انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ بھائیوں نے میرا ساتھ دیا، ابا جان کی روشن خیالی بیدار ہو گئی اور مجھے کچھ شے مل گئی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دلہا میاں مجھے لینے آئے تو میں باہر گئی ہوئی تھی۔ حمید سے ملاقات ہوئی، اس نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس خوشی میں دکھ کا رنگ زیادہ تھا۔ ہم دونوں کام میں مصروف ہو گئے۔ اس روز بہت سی لڑکیاں الیکشن کے سلسلے میں جمع تھیں۔ اچانک میرا دلہا آ گیا اور اشارے سے مجھے باہر بلایا۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں جس کام سے روکا تھا تم نے وہی کام کیا، میں جا رہا ہوں۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ابھی چلو اور یہ کام ہمیشہ کے لیے دماغ سے نکال دو۔ میں نے جواب دیا، پھر بہتر یہ ہے کہ آپ میرے بغیر چلے جائیں۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ میں گھر آئی تو امی رو رہی تھیں اور ابا جان خاموش بیٹھے تھے۔ امی کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہہ ڈالا۔ ابا جان مجھے کمرے میں لے گئے اور تحمل سے پوچھا کہ خاوند کے ساتھ میری کیا باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں اس کی پہلی ملاقات یعنی شب عروسی کی باتیں سنا دیں اور اب وہ پارٹی کے دفتر میں مجھے جو کہہ آیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ ابا جان کی بھی کچھ سوشل حیثیت تھی، ان کی غیرت کی رگ بھڑک اٹھی۔ مجھ سے پوچھا،
اگر میں ان لوگوں کے خلاف ڈٹ جاؤں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں تو ان کے منہ سے یہی الفاظ سننا چاہتی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے اعتراض نہیں، خوشی ہوگی۔ یہ لوگ ہمیں اپنا اس حد تک غلام بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین اور ایمان کو بھی اپنے رنگ میں مسخ کر دینا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے بتایا کہ میرا خاوند انہیں دھمکی دے گیا ہے کہ لڑکی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے الگ نہ ہوئی تو اسے طلاق دے دی جائے گی۔ اس وقت میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ سلوک صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابا جان نے بتایا کہ چند اور گھروں میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ سیاسی اختلاف پر طلاقیں ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انگریزی حکومت کے علاوہ کانگریس کا پیسہ کھا کر تحریک پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت صرف غیر مسلم نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہماری اپنی قوم میں ہمارے دشمن موجود تھے۔ یہ آپ بیتی آگے چلانے سے پہلے میں اپنا ایک مشاہدہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ ہماری اپنی صفوں میں ہمارے جو مخالفین تھے، انہیں میں نے پاکستان میں آ کر اس صف میں دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہوں، جو صف اپنے آپ کو پاکستان کا بانی مبانی کہتی ہے۔ قائد اعظم کو اس وقت برا کہنے والے آج پاکستان میں سیاسی مفاد پرستی کی خاطر ہر بیان اور ہر تقریر میں قائد اعظم کے حوالے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جب کہ قوم میں جنگ آزادی والا جذبہ دب گیا ہے، میں اپنی آپ بیتی پر غور کرتی ہوں تو کئی باتیں غیر حقیقی نظر آتی ہیں۔ تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ ایک باپ اپنی اس بیٹی کو طلاق دلوانے کی باتیں کر رہا تھا جسے اس نے 2 ہی روز پہلے ڈولی میں بٹھایا تھا، اور ایک نئی نویلی دلہن اتنے زیادہ دولت مند جاگیرداروں کو ٹھکرا رہی تھی۔ لیکن یہ سب حقیقی ہے۔ یہ صرف میرے ساتھ نہیں بھی تھی، ایسے بہت سے کیس ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں سسرال نہیں گئی، ادھر سے دھمکیاں بھی آتی رہیں اور صلح صفائی کروانے والے بھی آتے رہے، اور وہ لوگ اس قسم کی بہتان تراشی میں بھی لگے رہتے کہ لڑکی آوارہ اور بدکار ہے۔ میرے ابا جان جس محکمے میں تھے وہاں سے انہیں غنڈہ گردی کے خلاف تحفظ مل سکتا تھا، اسی لیے میرے سسرال نے غنڈہ گردی نہیں کی۔ میں نے حمید کو یہ واردات سنائی تو اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا، آپ کے ہاں شادی ایک کھیل ہے، میرے ہاں شادی کبھی نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس وقت ٹوانا وزارت کے خلاف مظاہرے باقاعدہ مارکوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ہم الیکشن جیت چکے تھے۔ انگریز نے تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہے، اور یہ قوم منظم ہو کر ایک محاذ پر مارکا آرا ہو چکی ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کا بنیادی پتھر تھی، لیکن پنجاب میں ہم پر ظلم و تشدد بڑھ گیا۔ حمید مجھے کئی روز نظر نہ آیا۔ وہ صف اول کا مجاہد تھا، مظاہرہ پر امن ہو یا ہنگامہ خیز، حمید قائدین کی صف میں یا ہر اول میں ہوتا تھا۔ ایک روز پتا چلا کہ حمید لاپتہ ہے۔ اس کے متعلق مختلف خبریں سنی، اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی، ٹوانا وزارت مستعفی ہو گئی۔ پھر 3 جون سن 1947 کی شام بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ قوم نے میدان مار لیا۔ خدائے ذوالجلال نے وہ دن بھی دکھایا جب ہم نے آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے پرچم کو سلامی دی۔ اس کے ساتھ ہی مہاجرین کا سیلاب آیا۔ طلباء اور طالبات ان کے استقبال اور دیکھ بھال میں مصروف ہو گئیں، اور کسی مسئلے کا اور گرد و پیش کا ہوش نہ رہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے گھر کا مسئلہ یہ تھا کہ میرا خاوند مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ چپکلش اتنی بڑھ گئی تھی کہ سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابا جان کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایسے کیس سول کورٹ میں جاتے ہیں جہاں فیصلہ ہونے تک انسان بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ ابا جان نے ضلع کے پہلے مسلمان ڈپٹی کمشنر سے بات کی۔ یہ میرے لیے عجیب تھا کہ ڈپٹی کمشنر مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان ڈی سی پاکستان کا شیدائی تھا اور پکا مسلمان۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا، قائد اعظم زندہ تھے اور جذبے تر و تازہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے میرے سسر، میرے خاوند، میرے ابا جان کو اور مجھے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ ابا جان اسے ساری بات سنا چکے تھے۔ ہم سب کا آمنا سامنا ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ہوا۔ اس نے میرے خاوند اور سسر کو بہت ہی ذلیل کیا۔ میرے خاوند نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے کہا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، طلاق۔ میں ان لوگوں کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ڈپٹی کمشنر نے ایک کاغذ اور اپنا قلم میرے خاوند کے آگے رکھ کر کہا، طلاق لکھو اور حق مہر کی آدھی رقم ادا کرو۔
خاوند نے برخورداری سے طلاق نامہ لکھ دیا۔ میرے سسر نے خفت مٹانے کے لیے مجھے یاد نہیں کیا کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے گرج کر کمرہ ہلا دیا۔ اس نے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، میر جعفرو، تمہارے آقا یہاں سے چلے گئے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کر جیل بھجوا دوں گا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میرے آنسو بہہ نکلے اور میں اسی کیفیت میں وہاں سے نکل آئی۔ آج قوم اس قسم کے ڈپٹی کمشنروں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ دراصل دھونس تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو معلوم تھا کہ قانونی چارہ جوئی بڑا ہی طویل اور صبر آزما طریقہ ہے۔ اس نے ذرا سی دیر میں میرا مسئلہ حل کر دیا۔ دوسرے دن میرے سسرال سے 5,000 روپیہ آ گیا۔ قوم چونکہ جہاد سے فارغ ہو چکی تھی اور نئی سرگرمیاں ڈھونڈ رہی تھی، اس لیے میرے جاننے والوں نے یہ سرگرمی اختیار کر لی کہ مجھے موضوع سخن بنا لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس لڑکی کو آوارگی کے جرم میں طلاق ملی ہے۔ ملک کی چار دیواری مکمل کر کے قوم اپنی چار دیواری کے اصل رنگ میں واپس آ گئی۔ جہاں میرے رشتے کی بات ہوتی وہاں یہ مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا کہ لڑکی متعلقہ ہے، لہٰذا ثابت کیا جائے کہ لڑکی بد چلن نہیں۔ کبھی کبھی تو میں جل بھن جاتی اور بھائیوں سے کہتی کہ ہمیں جہاد آزادی کا یہ صلہ ملنا تھا۔ ایسی حالت میں مجھے بھائی سنبھال لیا کرتے تھے۔ امی کی جذباتی حالت بہت بری تھی۔ بہت کوشش کے باوجود ان کی ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ 2 سال کے بعد میری دوسری شادی ہو گئی۔ گھرانہ اچھا تھا اور خاوند بھی اچھا مل گیا۔ پہلی رات اس کے پوچھنے پر میں نے اسے پہلی شادی کی ساری واردات کہہ سنائی۔ اس نے اس کے جواب میں مجھے اسی قسم کی 3 کہانیاں سنا دیں۔ وہ 1946 میں دلی میں تھا، جہاں اس نے تحریک پاکستان میں اسی جوش و خروش سے کام کیا تھا جس طرح ہم نے کیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ازدواجی زندگی بہت اچھی ثابت ہوئی۔ وقت اچھا گزرتا گیا، میرے گھر میں بچوں کی رونق آئی، مگر پاکستان کی رونق اجڑتی گئی۔ اس پاکستان کا تصور ہی گڈمڈ ہوتا گیا جس کی خاطر ہم نے جنگ آزادی لڑی تھی، اور ایک روز تو میرے آنسو نکل آئے۔ یہ 1964 کا ذکر ہے۔ ایوب خان کا دور حکومت تھا۔ میں نے اخبار میں ایک تصویر دیکھی۔ ایوب خان دیہاتی علاقے کے دورے پر کسی ٹیوب ویل کا یا ٹیوب ویلوں کی اسکیم کا افتتاح کرنے گیا تھا۔ تصویر میں میرا پہلا خاوند ایوب خان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ تصویر کے نیچے اس کا نام لکھا تھا اور نام کے ساتھ اس کا بہت بڑا معاشرتی رتبہ لکھا تھا، جو مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا تھا۔ پاکستان کی مخالفت کرنے والا انسان اور اس کا خاندان اب پاکستان کے بادشاہ کا منظور نظر اور معزز فرد تھا۔ ایوب خان کا دور ختم ہوا تو یہ انسان اور اس کا خاندان ایوب کے مخالفین کا منظور نظر اور معزز فرد بن گیا۔ پچھلے سال انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ میں اپنے میکے گئی، عورت ضعیف ہو جائے تو بھی اس کے دل میں اپنے میکے کی محبت ماند نہیں پڑتی۔ یہی حالت میری رہتی ہے۔ وہاں اب ابا جان نہیں، امی نہیں، 2 بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ گھر خاصا کشادہ ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں گھر گئی تو کمروں کا سامان صحن اور برآمدوں میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف سفیدی کے چھینٹے تھے۔ میری بھابیاں اکتائی ہوئی تھیں، کہنے لگیں کہ 15 روز ہو گئے ہیں یہاں سفیدی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے صرف ایک آدمی کو لگا رکھا ہے جس کے ساتھ ایک مزدور ہے۔ بھائیوں سے کئی بار کہا گیا کہ ایک اور آدمی کو بلا لو اور کام ختم کرواؤ، لیکن دونوں کہتے ہیں کہ یہی ایک آدمی کام کرے گا۔ اسے دونوں وقت روٹی بھی کھلاتے ہیں اور پیسے الگ دیتے ہیں۔ سفیدی کرنے والا بوڑھا بھی ہے اور اس کا ایک ہاتھ بھی بیکار ہے۔ مجھے طیش آیا، دونوں بھائی دفتر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں چند دنوں کی تفریح کے لیے آئی ہوں اور یہاں گھر کا یہ حال ہے۔ سفیدی والا کمرے میں لگا ہوا تھا۔ میں برآمدے میں گئی اور مزدور سے کہا کہ اسے باہر بھیجو۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ کل سے 2 اور سفیدی کرنے والے اپنے ساتھ لاؤ اور 2 روز میں کام ختم کرو۔ مزدور اسے باہر لے آیا۔ میں نے اسے ایک نظر میں اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا۔ اس کے سر اور چہرے پر چونے کے چھینٹے تھے۔ وہ خاصا بوڑھا تھا۔ بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کا بایاں بازو مڑا ہوا اور اس کی ہاتھ کی 3 انگلیاں اندر کو مڑی ہوئی تھیں۔ بڑے میاں، تم سفیدی جلدی نہیں کر سکو گے؟ میں نے اسے کہا۔ اس نے اپنا بایاں بازو میرے آگے کر کے کہا، آدھا آدمی ہوں۔ ان لوگوں نے کرم کیا ہے اور میرا روزگار لگا دیا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں۔ وہ فوراً چپ ہو گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے میرا نام سرگوشی کی طرح نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پوچھا، آپ کب آئی ہیں؟
مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ کتنے سال گزر گئے ہیں، اس نے سوچ کر کہا۔ 28۔ میرے منہ سے چیخ کی طرح نکلا۔ حمید؟ نہیں، تم حمید نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حمید کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں ساری قوم کا حلیہ بگڑ سکتا ہے، وہاں اکیلے حمید کو اس حلیے میں دیکھ کر آپ کیوں حیران ہیں؟ وہ حمید تھا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور تحریک پاکستان کا جاں باز اور سرفروش مجاہد۔ وقت سے پہلے، بہت پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ تو میرا ہم عمر تھا۔ اس کے ساتھ جو بیتی تھی وہ اختصار سے یوں ہے کہ ٹوانا وزارت کے خلاف مظاہروں کے آخری دنوں میں حمید لاپتہ ہو گیا تھا۔ اب پچھلے سال اس حال میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جلوس پر لاٹھی چارج ہوا تو وہ بھاگنے کے بجائے آگے چلا گیا۔ اس کے ساتھ چند اور نوجوان بھی تھے جو اس لیے آگے آ گئے تھے کہ آگے اسکولوں کے بچے تھے۔ انہیں پولیس کی لاٹھیوں سے بچانا تھا۔ حمید نے 13-14 سال کی عمر کے ایک بچے کو دیکھا، وہ گر پڑا تھا اور ایک پولیس کانسٹیبل نے اسے مارنے کے لیے لاٹھی اوپر کر لی تھی۔ حمید نے پیچھے سے لاٹھی پکڑ کر کھینچی تو کانسٹیبل پیچھے کو گرا اور لاٹھی حمید کے ہاتھ میں آ گئی۔ کسی نے بچے کو اٹھا لیا۔ حمید نے غصے میں آ کر لاٹھی کانسٹیبل کے سینے پر ماری اور اس کی 3-4 پسلیاں توڑ دیں۔ مان دائیں بائیں سے حمید کے سر اور بازوؤں پر جانے کتنی ہی لاٹھیاں پڑیں۔ 2 روٹیوں اور ایک پیاز پر زندہ رہنے والا نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ کسی تھانے میں تھا، جہاں اسے بڑی ہی بھیانک اذیتیں دی گئیں۔ ان سے اس کا دماغ بگڑ گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ جس پاکستان کے حصول کے لیے وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے مفلوج ہو گیا تھا، وہ کب مارز وجود میں آیا، کس طرح آیا اور کیا ہوا۔ اگست 1947 کے بعد جیل خانوں سے تمام سیاسی ورکر رہا ہو چکے تھے، لیکن حمید کو پاگل قرار دے کر رہا نہ کیا گیا۔ وہ جب باہر آیا تو پاکستان کی عمر 3 سال ہو چکی تھی۔ دماغ صحیح نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے آپ میں آ جاتا تھا۔ وہ گھر تک پہنچ گیا جہاں دنیا ہی بدل گئی تھی۔ گھر میں صرف 2 بہنیں تھیں، باپ بھی مر چکا تھا، ماں بھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹے کے غم میں قبل از وقت مر گئے تھے۔ بہنیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ حمید کے دماغ کو یہ صدمہ لے بیٹھا۔ دماغ جو ذرا سا صحیح ہوا تھا بالکل ہی بگڑ گیا۔ تقریباً 1 سال پاگل پن کی کیفیت میں رہا۔ اتفاق سے اسے گجرات کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس لڑکے نے اسے بڑی ہوئی داڑھی اور بگڑے ہوئے حلیے کے باوجود پہچان لیا۔ یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا لڑکا تھا، کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی عزیز ڈاکٹر تھا۔ وہ حمید کو اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کا سارا پس منظر بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بازو مستقل طور پر بیکار ہو چکا ہے۔ بازو کی کوئی اہم رگ ماری گئی تھی، جس سے بازو اور انگلیاں ٹیڑھی ہو کر بیکار ہو گئی تھیں۔ دماغ کے متعلق ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ٹھیک کر دے گا، چنانچہ ڈاکٹر نے اس کا مفت علاج کیا، طاقت کے انجیکشن بھی دیے اور 6 مہینوں میں اسے ٹھیک کر دیا۔ مگر اس وقت تک وہ حمیدہ جھلا کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ گجرات کے اس لڑکے نے اسے مالی مدد پیش کی جو حمید نے قبول نہیں کی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مکان بیچ کر دونوں بہنوں کی شادی اس پاکستان میں منہ مانگے جہیز کے ساتھ کر دی، جس کے متعلق اس نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں شریعت کے اصولوں کی حکمرانی ہوگی اور نادار بھائی اپنی بہنوں کو جہیز کے بغیر بیاہ سکیں گے۔ بہنوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کی جو اس نے قبول نہیں کی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بہنوں کو بیاہ دیا تھا اور اپنے ماں باپ کی روحوں سے بوجھ اتار دیا۔ 5 روپے ماہوار کرائے پر وہ ایک جھگی میں رہنے لگا۔ اسے بازو کی معذوری کی وجہ سے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ اسے جاننے پہچاننے والے اسے بچوں کی ٹیوشن بھی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ جھلا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی نقص پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میرے ساتھ اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے وہ ذرا سی دیر کے لیے بہک جاتا اور پھر سنبھل جاتا تھا۔ آخر اس نے مزدوری شروع کر دی۔ جہاں کہیں 2 روٹیوں اور ایک پیاز کے لیے کوئی بھی کام ملا اس نے کر لیا۔ پھر سفیدی کا کام شروع کر دیا۔ یہ بھی اسے کم ہی ملتا تھا کیونکہ ایک بازو سے وہ تیزی سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ گزشتہ سال میرے بھائیوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہیں حمید نے پہچانا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے آئے اور کہا کہ وہ خواہ 3 مہینے لگ جائیں، اس گھر کی سفیدی وہی کرے گا۔ اس نے مجھے کہا، آپ کے بھائیوں نے میرا ایک اصول توڑ دیا ہے۔ مجھے زبردستی 2 وقت کی روٹی یہیں کھلاتے ہیں۔ میں 2 روٹیوں اور ایک پیاز کا عادی ہوں۔ آپ انہیں کہیں کہ میری عادت نہ توڑیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا،
آپ رو رہی ہیں؟ آپ ہنستی کیوں نہیں؟ میرا حوصلہ بڑھاتی کیوں نہیں؟ میں نے چونے سے لتھڑا ہوا اس کا بایاں ہاتھ جو اس نے پاکستان کے نام پر قربان کر دیا تھا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیوانہ وار چوما۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور باقی عمر کام کے بغیر آرام اور سکون سے گزارے، مگر اس نے جن الفاظ میں اور جس لہجے میں میری پیشکش ٹھکرائی، میں جرت ہی نہ کر سکی کہ اصرار کروں۔ میں اپنے فرائض ادا کر چکا ہوں، اس نے کہا۔ قوم نے ایک فرض سونپا تھا، ادا کر دیا ہے۔ ماں باپ ایک فرض سونپ گئے تھے، ادا کر دیا ہے۔ اگر خدا نے مجھے زندہ رہنے کا فرض سونپا ہے تو دو روٹیوں اور ایک پیاز پر زندہ رہ کر یہ فرض بھی وقار سے ادا کر رہا ہوں۔ میں نے بھائیوں سے کہا کہ اسی کو کام کرنے دو۔